बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासी तारीख की तवील तरीन जंग बिलाखिर जीत ली है। जी हां, बहुत बड़ा दावा। इस वक्त सूरत हाल यह है कि वो इमरान खान के जिन्हें पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया और पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट शायद ये सोच चुकी थी कि हमेशा के लिए वो पाकिस्तानी सियासत से आउट कर देंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी मुस्तकिल मिजाजी और अपनी उलुल अज़मी के बायस ये तवील तरीन सियासी जंग जीत ली है। जी हां, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि नवाज शरीफ की जानिब से इमरान खान साहब से बराह रास्त राब्ता करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है और इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को एक खुसूसी पैगाम पहुंचा दिया है और कहा यह है कि अगर ये रवाबित बहाल हो जाते हैं तो इसके नतीजे में इमरान खान साहब की, ना सिर्फ इमरान खान साहब की रहाई मुमकिन हो सकेगी बल्कि नए आम इंतखाबात की राह भी हमवार हो जाएगी। पाकिस्तान की सियासत में आइंदा 45 से 50 दिन इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज से कबल पाकिस्तान के अंदर सियासी मौसम तब्दील होने जा रहा है। और मैं एक बार फिर आपको यह कहूँगा कि वो इमरान खान कि जिसके मुतल्लिक पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया, जिसके मुतल्लिक पाकिस्तान की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट ये सोच समझ बैठी थी कि वो इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से आउट कर देंगे, क्योंकि माजी में ऐसा हो चुका। -1 का फार्मूला इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर नून लीग के लिहाज से चल रहा है। माजी में यह फार्मूला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से भी चला, बाद में फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, आसिफ जरदारी साहब के हवाले से, दीगर लोगों के हवाले से चलता रहा कुछ मखसूस औकात के अंदर। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि शायद इस बात का अंदाज़ा लगाने के अंदर मुकम्मल तौर पर गलत फहमी का शिकार रही पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी और रवायती सियासी माफिया भी। इससे वो ये सोचते रहे कि वो इमरान खान साहब के जिनके मुतल्लिक उनका ख्याल ये था कि शायद वो 2 दिन भी जो है वो जेल के अंदर ना काट सकें। 2 दिन तो बहुत दूर की बात, 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। और आज जब इमरान खान साहब को इस जो है वो सख्त तरीन कैद के अंदर तकरीबन 2.5 बरस हो चुके हैं, इस सूरत हाल के अंदर भी इमरान खान साहब नहीं टूटे। और आज सूरत हाल ये है कि कप्तान, जो कि क्रिकेट के अंदर भी एक टेस्ट प्लेयर समझा जाता था, एक बार फिर उसने अपने उसी मजबूत आसाब का मुजाहरा किया, तमाम तर चीज़ों का डटकर मुकाबला किया। और आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 सियासी ऑफर्स मौजूद हैं। और आज जब मैं ये वीडियो इस वक्त आपके सामने रख रहा हूँ, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, ना सिर्फ नवाज लीग, बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी इस नतीजे पर पहुंच चुकी कि जनाब जब तक वो इमरान खान साहब के साथ अपने मामलात को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक वो इमरान खान साहब को किसी डील पर या किसी NRO पर या किसी मुसालत के ऊपर राज़ी नहीं कर पाएंगे, किसी सूरत ना सिर्फ उनके किरदार को पाकिस्तानी सियासत के आगे बढ़ाया जा सकता है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, बल्कि इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल है, इस वक्त जो पाकिस्तान के मुआशी मामलात हैं और ख़ास तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान के सफारती मामलात हैं, वो शायद इस बात की इजाज़त पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया को भी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं दे रहे कि आगे लंबे अरसे तक वो इस रजीम को, इस हाइब्रिड निज़ाम को आगे चलाएं। इस वक्त सूरत हाल क्या है? यकीनी तौर पर आपके जहनों के अंदर भी ये सवाल उठता होगा कि कहाँ पाकिस्तान का रवायती मीडिया, कहाँ पाकिस्तान के अखबारात, कहाँ पाकिस्तान के रवायती वड्डे एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ी, जो कि गुज़श्ता तकरीबन जो है वो 3-3.5 बरसों से पाकिस्तानी अवाम को इस किस्म की कहानियाँ सुना रहे हैं कि नहीं जनाब, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जिसके साथ भी आमना सामना हुआ और उसके बाद वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील किए बगैर इक़्तिदार में नहीं आ सका, या हमेशा के लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने उसे पाकिस्तानी सियासत से आउट कर दिया। कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मिसाल दी जाती रही, कभी नवाज शरीफ साहब की मिसाल दी जाती रही, कभी अल्ताफ़ हुसैन की मिसालें दी जाती रहीं, कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मिसालें दी जाती रहीं। हाल ही में जो कुछ 2024 के इलेक्शन में, हालांकि बाकी जहां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हारे, वहीं शहबाज शरीफ साहब भी तो इलेक्शन हारे थे, लेकिन इसके बावजूद
کہ جناب میاں صاحب کو بھی جتا دیا گیا, شہباز شریف صاحب کو بھی جتا دیا گیا. میاں نواز شریف وزیر اعظم بن سکتے تھے, اسی شوق کے ساتھ آئے تھے, اخبارات کے اندر انہوں نے بڑے اشتہارات بھی دیے تھے, لیکن ہوا کیا کہ بالآخر وہ اس نظام سے مائنس ہو گئے, اور اس خواہش کے نتیجے میں کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو مائنس کرتے ہیں تو میں بھی مائنس ہونے کے لیے تیار ہوں. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی عوام نے نواز شریف صاحب کو تو مائنس کر دیا مکمل طور پر, لیکن عمران خان صاحب کو کسی صورت پاکستانی عوام جو ہے وہ مائنس کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اب بالآخر اس بات کا احساس مسلم لیگ نواز کی قیادت کو بھی ہو چکا, اس بات کا احساس جو ہے وہ میاں صاحب کو بھی ہو چکا. اور چند دنوں سے میں نے آپ کو کہا نا کہ چند دنوں سے اگر آپ گزشتہ ویڈیو کے ساتھ جوڑ کے ان تمام چیزوں کو دیکھیں, میں نے اس سے پچھلی ویڈیو آج صبح جو آپ تک پہنچی اس میں نے اس جانب اشارہ کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک تازہ ترین جو ہے وہ آفر کی ہے, اور اس کا کنٹیکسٹ یہی تھا کہ جناب کہا یہ جا رہا تھا کہ جو بار بار بات رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں کہ جناب 3 بڑوں کو مل بیٹھنا چاہیے, اس بات کے اندر اصل خبر کیا ہے. تو اب وہ بات کھل کے آ گئی ہے سامنے, کیونکہ اس وقت باخبر حلقے راولپنڈی اسلام آباد کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر عمران خان صاحب اور جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ ہوتا ہے, جس کی خواہش کا اظہار جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تک پہنچایا گیا ہے, تو اس صورتحال میں ملک میں نہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی کی بلکہ نئے عام انتخابات کی جو راہ ہے وہ بھی ہموار کی جا سکتی ہے. اور بدلے میں نواز شریف اور مسلم لیگ نواز خود عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایسی جو ہے وہ خود بھی تحریری ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں, ان سے بھی ایک تحریری ضمانت چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مستقبل میں جو دونوں سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان مستقبل کے اندر کسی سیاسی پارٹنرشپ کی جو بنیاد ہے یہ رکھی جا سکے. بڑی کھل کر ہمارے ذرائع کے مطابق ان معاملات کے اوپر گفتگو جو ہے وہ نچلے درجے کی قیادت میں ہو چکی ہے. یہاں نچلے درجے کی قیادت سے مراد یہ نہیں کہ جناب کسی بہت لو لیول پر, بلکہ میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی سطح سے نیچے, میاں نواز شریف صاحب کی سطح سے نیچے. اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی بھی ایک ملاقات شاہ محمود قریشی صاحب سے ہوئی, اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب بھی ان دنوں مسلم لیگ نواز کی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں, سردار ایاز صادق صاحب بھی ان دنوں ایکٹیو ہیں, بیرسٹر گور صاحب بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اسد کیسر صاحب بھی ان دنوں ایکٹیو ہیں. ملاقاتیں اگر جو ہے وہ اس تواتر کے ساتھ تو نہیں ہو رہی, لیکن اب تک ہماری اطلاعات کے مطابق جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں کے اندر ایک یہی ان کا بنیادی ایجنڈا ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے آگے چل کر مستقبل میں کسی سیاسی پارٹنرشپ کی بنیاد رکھنی ہے, اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ملاقات ہو. اور اب یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس قسم کی خواہش کا اظہار جو ہے وہ باقاعدہ طور پر میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے کر دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب انہیں ویلکم کرتے ہیں, اگر عمران خان صاحب ان کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے کے اوپر راضی ہوتے ہیں, تو میاں نواز شریف صاحب خود جا کر جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور اس وقت یہ جو ایک ملاقاتوں کا گیپ آیا ہوا ہے, اس وقت جس کے اوپر اس وقت پوری دنیا بھی آواز اٹھا رہی ہے, بڑے بڑے جو ٹی وی چینلز ہیں, جو اخبارات ہیں, جو ویب سائٹس ہیں, وہ اس کے اوپر خبریں کر رہے ہیں کہ آخرکار عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر پابندی کیوں ہے اور پاکستان میں اس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیوں ہو رہی ہیں. تو ذرائع یہ دعویٰ کرنے ہیں کہ معاملات اس وقت بالکل اپنے آخری سٹیج پر ہیں, اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چراغ جو ہے وہ بجھنے سے پہلے آخری دفعہ بڑے زور سے ٹمٹماتا ہے. تو پاکستان کے اندر روایتی سیاسی مافیا کا, پاکستان کے اندر طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاسی کردار ہے, اس کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, اس سیاسی کردار کے حوالے سے وہ جو چراغ ہے وہ ہمیشہ کے لیے شاید بجھنے جا رہا ہے, کیونکہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بالآخر اب طاقتور حلقوں کو اس بات کا احساس ہو چکا کہ اس مرتبہ معاملات 70 کی دہائی اور زلفی بھٹو والے نہیں, اس مرتبہ معاملات 90 کی دہائی اور میاں نواز شریف صاحب والے نہیں, بلکہ معاملات خاصے مختلف ہیں. اور وہ جنریشن زی جس کے متعلق ہم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ شاید انٹرنیٹ سلو کر کے, شاید موبائل فون مہنگے کر کے, شاید انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر کے, شاید انہیں ڈرا دھمکا کر, شاید ان کے اوپر پابندیاں لگا کر, شاید ان کے ووٹ کو چوری کر کے کہ انہیں کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے ہٹایا جا سکے, ایسا ممکن نہیں ہو سکا. اور اس وقت پوری دنیا
پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہے کہ یہ جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے، جن کے متعلق میں یہ بات بھی واضح کر دوں، کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب فروری 2024 کے الیکشن کے وقت جو نوجوان 16 برس کے تھے، ڈیفینیٹلی اب ان کی عمر جو ہے وہ 18 برس ہونے جا رہی ہے۔ گزشتہ ایک سال کے اندر پاکستان کے اندر 1 کروڑ سے زائد ووٹوں کا اضافہ ہو چکا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ جنریشن بومرز کی یا ان کے بعد کی جو مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا کرتی تھی، وہ بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان کے سیاسی افق سے ایلیمنیٹ ہو رہی ہے۔ معاملات جناب اب جنریشن زی کی طرف آ رہے ہیں، الفا کی جانب آ رہے ہیں، اور اس وقت جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، اگر میں مثال آپ کے سامنے نظامانی کا جو نوجوان کا وہ آرٹیکل ہی رکھ دوں تو صورتحال بڑے حد تک واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، کیا سمجھ رہی ہے، کن خیالات کا وہ اظہار کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بین الاقوامی سفارتی معاملات کو دیکھا جائے تو وہاں پر بھی دسمبر کے مہینے کے اندر خبر آئی کہ جناب امریکی ایوان نمائندگان کے اندر، کانگریس کے اندر، بلکہ پہلے مارچ کے مہینے میں، پھر جولائی کے مہینے میں، پھر اکتوبر کے مہینے میں اور پھر دسمبر کے مہینے میں تواتر کے ساتھ اس قسم کی خبریں آئیں کہ جناب امریکی ایوان نمائندگان بار بار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو خط لکھ رہے ہیں اور بار بار ان کی وزارت خارجہ کو یہ کہہ رہے ہیں، اس کے اندر حکومتی ایوان نمائندگان بھی شامل ہیں، اس کے اندر اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہیں، یعنی اس کے اندر جو ہیں وہ دونوں سیاسی جماعتیں، جو وہاں کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، اس سے تعلق رکھنے والے ایوان نمائندگان شامل ہیں، جو بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ لمبا عرصہ تک پاکستان کے اندر اس وقت جو کچھ چل رہا ہے، جو کچھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ان سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ جو کچھ اس وقت وہاں پر پاکستان کی سب سے بڑی اور پاپولر سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جو کچھ وہاں پر پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو زیادہ لمبے عرصے تک اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مسلسل پچھلے پورے سال اس قسم کی خبریں دیکھتے رہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس قسم کے بیانات دیکھتے رہے، اس قسم کے جو ہے وہ ٹویٹس دیکھتے رہے، جن میں امریکی قیادت کی جانب سے بار بار اس جانب اشارہ کیا جا رہا تھا کہ جناب نہ صرف پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر ان کی جو غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت ہے، اس کے حوالے سے بھی نئے کوسچنز اور نئے سوالیہ نشانات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس وقت تھا کہ اصل میں معاملہ کچھ چیزوں کا عالمی اسٹیبلشمنٹ کو انتظار تھا، کچھ ایسے معاملات تھے جو ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے جو کچھ ایک خواہش پال رکھی تھی، یا ان کے ذہن کے اندر، ان کے دماغ کے اندر ایک معاملہ تھا غزہ اور حماس کے حوالے سے، اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے، اور اس میں انہیں پاکستان جیسے بڑے اسلامی ملک کی، پاکستان جیسے بڑے اسلامی ملک کی بڑی فوج کی، پاکستان جیسے بڑے اسلامی ملک کی بڑی فوج کے جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کی، اس کے فیلڈ مارشل کی، اس کے چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدد کی اور حمایت کی ضرورت تھی۔ اس لیے نہ صرف وائٹ ہاؤس کے اندر ملاقاتیں ہوئیں، پروٹوکول بھی ملا، پاکستان کی باتیں کئی معاملات کے اندر مانی بھی گئیں، لیکن بدلے میں اب جس قسم کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ کی جانب سے، وہ شاید پاکستانی افواج کے لیے، وہ شاید پاکستان کے لیے، وہ شاید پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے اس طرح سے پورا کرنا ممکن نہ ہو۔ ذرا چند دن پہلے جائیں تو امریکی وزارت خارجہ کی باقاعدہ طور پر اسٹیٹمنٹس موجود ہیں، جس میں انہوں نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات کر دی ہے کہ پاکستان ان ممالک کے اندر شامل ہیں جنہوں نے ہمیں ایک اسٹینڈنگ آفر کی ہوئی ہے حماس میں، جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین آ کر حماس کو غیر مسلح کرنے کا معاملہ، اور اس کے بعد وہ جو پلان ہے، ایک نیا پلان غزہ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا، جس کی آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی حمایت کی، جس کی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے عسکری حلقوں نے اس طرح سے کھل کر آفیشلی تو حمایت نہیں کی، لیکن بے شمار لوگ تھے جو ان کا موقف سوشل میڈیا کے اوپر بیان کر رہے تھے۔ لیکن جب معاملات کو دیکھا گیا پاکستان کے اندر ایک رد عمل آ سکتا ہے، تو پھر نہ صرف کور کمانڈر کے فورم کے اوپر یہ معاملہ آیا اور اس میں جو باقاعدہ طور پر اس بات کی وضاحت دی گئی کہ اس قسم کا کوئی فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا حماس کو غیر مسلح کرنے کے حوالے سے، اسرائیل یا فلسطین کے اندر فوج بھیجنے کے حوالے سے۔ لیکن پھر جب اس قسم کے پیغامات امریکہ سے آنا شروع ہوئے کہ نہیں جناب اب وقت قریب ہے، اور پھر دسمبر کے آخری دنوں کے اندر وہ مدت بھی پوری ہوگی جس کے متعلق ایوان نمائندگان نے کوئی 6 سے 9 ماہ کا وقت دیا تھا کہ اگر پاکستان کے اندر معاملات کو بہتر نہیں بنایا جاتا تو پھر وہ بل، جس بل کے اندر جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر،
پاکستان کی عسکری قیادت کے اوپر پابندیوں کا ذکر ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اب یہ وہ تمام معاملات ہیں جو پاکستان کے اندر ایک نیا سینیریو بنا رہے ہیں۔ نظر آ رہا ہے ہر کسی کو اس وقت، مسلم لیگ نواز کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کہ اگر ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات بہتر نہ ہوئے تو معاملات عالمی سطح پر ان کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، اور ایسے موقع پر ہر پارٹی جو ہے اور ہر سیاسی جماعت، پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ جناب عمران خان صاحب کو آفرز کر رہی ہے۔ گویا مطلب اگر میرے الفاظ میں آپ پوچھیں تو اس وقت ایک لوٹ سیل آفرز کی لگی ہوئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو پابندیاں ہیں، وقت انہیں دیا جا رہا ہے کہ جناب وہ زیادہ سے زیادہ سوچیں، یا کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے، ان کو زیادہ عرصہ تک تنہا رکھا جائے تاکہ ان سے کسی قسم کی کوئی ڈیل حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا سکے۔ ٹیبلز کے اوپر اس وقت میری اطلاعات کے مطابق نہ صرف پیپلز پارٹی، نہ صرف نواز لیگ، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی بڑی آفرز موجود ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔